भाई मेरे क्या चुकी है वो। अब तुम उसको तलाक दो ना दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तुम उसको अपने पास रखो ना रखो, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। औरत की सबसे बेस्ट क्वालिटी वो सब देती है, अपनी जान तक लुटा देती है, और जब कुछ भी नहीं मिलता इतना सब कुछ करने के बाद तो औरत खामोशी में चली जाती है। और वो औरत दुनिया की पावरफुल औरत होती है। औरत जब खामोशी में चली जाती है ना तो बहुत थक चुकी होती है। उस वक्त खामोशी इख्तियार करती है जब उसके सारे हौसले जो है वो मर्द तोड़ देता है, जब उसकी उम्मीदें जो है मर्द कुचल देता है, जब उसकी अपनी जात के लिए मोहब्बत मर्द जो है वो खत्म कर देता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर करके, तब औरत खामोशी में जाती है। और एक दफा औरत खामोशी में चली गई तो कोई मर्द का बच्चा भी उसको वापस नहीं लेके आ सकता। औरत कभी पलट के नहीं देखती। जब वो सब कुछ दे देती है ना और उसके पास कुछ नहीं रहता, उसके बाद औरत पलट कर नहीं देखती है। पलट कर सिर्फ मर्द देखते हैं बार बार, वो भी उनको मोहब्बत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वैलिडेशन के लिए दोबारा बार बार उसी औरत के पास आते हैं। तो आज का टॉपिक है इस बारे में कि औरत थक जाती है क्या क्या करने के बाद। और एक सच्ची राय अगर मैं बताऊं तो ऐसी औरतें जो हैं इनको अब कोई नहीं रोक सकता, जो खामोशी और सब्र इख्तियार कर लेती हैं। अब उनकी लाइफ में वो जो मर्द है वो उसके लिए ना ताजमहल की ढेर लगा देगा ना, औरत ने पलट के उसकी तरफ नहीं देखना। आज का टॉपिक इस बारे में है और हम इस पे बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, बहुत कुछ सीखेंगे। आखिर तक व्लॉग जरूर देखिएगा क्योंकि इसके बीच में बड़ी डेप्थ की बातें होती हैं और आप लोग स्टार्ट में इसको बंद कर देते हैं, जबकि इसमें इतनी ज्यादा डिटेल्स होती हैं कि आपकी लाइफ को, आपकी तजर्बात को, आपकी एहसासात को ये बहुत इंप्रूव और बूस्ट करने वाले व्लॉग्स होते हैं। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स। व्लॉग का टॉपिक है कि औरत कब थक जाती है, औरत कब स्टेप बैक करती है, औरत कब मर्द की जात जो है उसको अकेला छोड़ देती है, जो उसको उसके लिए पूरी दुनिया हुआ करता था, जो जिस मर्द के बगैर वो एक सेकंड गुजारना जो है वो नहीं सोच सकती थी, आज वही मर्द है जिस इस औरत को उसकी जरूरत तो छोड़ो उसकी खबर तक नहीं रखना चाहती। बहुत सारी देखिए ये जो केस मैं डिस्कस कर रही हूँ इसमें जैसे मर्द और औरत हर एक कैटेगरी जो है उसमें सब बराबर नहीं होते। जैसे हर मर्द जो है वो ना बुरा होता है और ना वो ज्यादा अच्छा होता है। सारे मर्द जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। इस बट उसमें कुछ कैटेगरी है जो फिर वो उसमें फॉल करती। इसी तरह औरतों में भी सब औरतें जो होती हैं वो एक जैसे नहीं होती हैं। कुछ लाइक ऐसी कैटेगरी में फॉल करती हैं जिनमें वीकनेसेस होती हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी में फॉल करती हैं जिनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, कुछ बैलेंस होती हैं। तो हम आज उन औरतों की बात नहीं कर रहे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होता लाइफ में अपने हस्बैंड के लिए और फिर भी कहती हैं कि हमारे मर्द ने हमारे साथ धोखा किया, मैं टाइम नहीं दिया। उन औरतों की मैं बात ही नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जो मेरे साथ सेशन लेती हैं, जो अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं डालती हैं, या मैंने पर्सनल लाइफ में अपनी देखी हैं इर्द गिर्द में जो अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं डालती हैं, लेकिन जब डायलॉग आता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला सब देख रहा है। तो ये जो उनका खाली पीली डायलॉग होता है उससे तो कुछ नहीं बनने वाला। तो आज हम उन औरतों की बात कर रहे हैं जो सैल्यूट के काबिल हैं, जो हिम्मत रखने वाली औरतें हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, जिन्होंने अपने फैमिलीज को बहुत कुछ दिया है, जो कि वाकई में नर की बच्चियां हैं। तो उनके लिए ये व्लॉग है कि मैं बताती हूँ कि एक औरत जिस मर्द के साथ उसकी शादी होती है, या हम उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो इस एरा में जी रिश्ता रखती हैं, बगैर निकाह के रिश्ता रखती हैं, या जो भी है जो जायज़ नहीं है, जो अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल हराम करार दिया गया है, उसमें तो तकलीफें आएंगी। बट हमारा टॉपिक है कि जब एक औरत, एक लड़की बहुत कुछ रिश्ते में दे देती है फिर उसके बाद वो पलट के नहीं देखती। क्या होता है कि जब औरत अपनी जिंदगी में देखती है कि मेरा हस्बैंड जो है उसकी खुशी के लिए मैं उसके नाश्ते भी बनाऊं, उसका घर भी साफ रखूं, उसके फैमिली को भी देखूं, उनको भी खुश रखूं, बच्चों को भी अच्छे से बड़ा करूं, फिर भी हस्बैंड जो है ना उसको टाइम देता है, ना उसके साथ बैठ के मुस्कुराता है, जब उसी के सामने दूसरे कलीग्स की कॉल्स आती है, सबऑर्डिनेट्स की कॉल्स आती है, रिश्तेदारों की कॉल्स आती है, वही फीमेल हो या मेल उनके साथ मुस्कुराते हुए हंसते हुए बात करता है। जब बाहर जाता है तो औरत को सिर्फ ये एहसास दिलाता है कि बस जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, मेरे अपने काम है। या फिर उस औरत के साथ ट्रेवल का वो कोई प्लान भी नहीं करता, या फिर उसके घर मतलब उस औरत के घर नहीं जाता अपने इन लॉज से मिलने के लिए,
یا پھر جی اپنے ان لاز کو، جیسے یہ اپنے والدین کو اس عورت سے توقع کرتا ہے رسپیکٹ دے، بٹ خود اس کے والدین کو رسپیکٹ نہیں دیتا، یا پھر اس کا سارا ٹائم یہی رہتا ہے کہ غصہ جو ہے ناک پہ رہتا ہے، اور عورت جو ہے وہ کوئی بات نہ کر سکتی ہے، نہ خود کو ایکسپلین کر سکتی ہے، نہ اپنے بارے میں صحیح بات لائک اپنی فیلنگز تک وہ بیچاری شیئر نہیں کر سکتی. ہاسپٹل لے جاتے ہوئے بھی وہ کہتا ہے کہ تم خود چلی جاؤ، گروسری تم خود کر لو. لائک اس کی لائف وہ صرف کیا ہے کہ اس بندے پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. لیکن یا پھر یہ جو لڑکیاں ہیں جو ایسے لڑکوں کے ساتھ جال میں پھنسی ہوئی ہیں، جو نارسسسٹ ہیں، اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے، اور یہ اپنی طرف سے اس کو کھانے بھجوا رہی ہیں، ان کو گفٹس بھجوا رہی ہیں، ان کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بٹ وہ آدمی ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد، یہ سب لائک ہر قسم کے اپنی طرف سے کوشش کرنے کے بعد، ان کو ان کے پسند کے کھانے دینے کے بعد، ان کے کپڑے استری دینے کے بعد، ان کو سرپرائز گفٹ دینے کے بعد، ان کے لیے اپنے ہیئر کلر چینج کر دینا، ان کے لیے اپنا ڈریسنگ سٹائل چینج کر دینا، ان کے لیے اپنی باتوں کا انداز چینج کر دینا، ان کے لیے وہ ہر چیز ریڈی رکھنا جو وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہو، پھر بھی وہ مرد خوش نہیں ہوتا. تو اس عورت نے سب کچھ جب دے دیا نا، اب اس عورت کا ایک پوائنٹ آ گیا، کیونکہ عورت سب کچھ پہلے کرتی ہے، عورت میں یہ خوبی ہے، یہ کوالٹی ہے، عورت سب کچھ کرتی ہے. ہم وہ خاص محدود عورتوں کی بات کر رہے ہیں جن میں یہ کوالٹی ہے، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں، میں نے کہا ہے نا، ان میں یہ کوالٹی نہیں ہے، بٹ وہ یہ کلیم کرتی ہیں. تو جن میں یہ کوالٹی ہے، کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے، عورت جو ہے گلہ کرنا بند کر دیتی ہے. پہلے وہ بہت زیادہ گلہ کرتی ہے، آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے ہو، آپ میرے ساتھ بیٹھتے نہیں ہو، پھر وہ اسی بات کو لے کے وہ خود ناراض اداس ہو جاتی ہے کہ میں نے ایسے کیوں کہہ دیا، شاید وہ اس کو برا لگ گیا، جبکہ اس کو پتا ہے کہ ذاتی آدمی کر رہا ہے، وہ اس کا مرد کر رہا ہے. اس کو سچویشن کو آپ لوگ اس طرح لے لیں کہ اگر آپ کے ماں باپ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں ہے کہ ماں کو ٹائم نہیں مل رہا، یا کہ اپنے ہسبینڈ ہے، یا بچے بھی، آج کل بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ماں کو ٹائم نہیں دیتے، ماں کو سنتے نہیں ہیں، ماں کو باہر نہیں لے کے جا رہے ہوتے. آج کل بچے بھی یہ حالت میں آ گئے ہیں. یا پھر آپ انگیجڈ ہیں اور آپ کا فیانسے یہ والی حرکتیں کر رہا ہے. اور میں دوسرے رشتے کے سے بولنے سے اس لیے کترا رہی ہوں کہ وہ رشتہ اسلام میں ہے ہی نہیں، بٹ جو لڑکیاں پھنسی ہوئی ہیں ان رشتوں میں دیکھیں، میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں پریکٹیکل بات کروں، اور لوگوں کو پریکٹیکل بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اسلام کے دائرے سے، دیکھیں میں بھی اس جہان میں رہنے والی لڑکی ہوں، تو میری جو وہ چھوٹی بہنیں، میری جو چھوٹی جنریشن ہے، جو پیاری میری جنریشن ہے، جو معصوم میری جنریشن ہے، اگر وہ ایسے لڑکوں کے چکر میں پھنس گئی ہیں تو میں ان کے حق میں بات کر رہی ہوں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ اس سے ایسے ریلیشن شپ سے نکل آئیں. تو پلیز میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں. تو اب جب عورت گلہ کرتی ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دے رہے، آپ مجھے سن نہیں رہے، آپ مجھے مطلب پیار یا کیئر تو چھوڑے، آپ تو مجھے سن تک نہیں رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب وہ کر لیتی ہے، پھر اس کے ساتھ یہ جو بحث و مباحثے پہ جاتی ہے، پھر وہ خود ہی کو گلٹی فیل کرتی ہے، وہ خود ہی کو الزام تراشی دینے لگتی ہے، وہ خود ہی اس گلٹ میں جو ہے وہ مہینوں سال گزار دیتی ہے کہ یہ شاید میری وجہ سے ہوا، میں نے ایسے کیا، میری وجہ سے. لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب میں وہ دیکھتی کہ وہی مرد بڑا خوش ہے، ادھر ہے ادھر ہے، اپنا ٹائم بڑا اچھا گزار رہا ہے، بس اس کو صرف میری ہی پرواہ نہیں ہے. اس مرد کو وہ صرف مجھے ہی ٹائم نہیں دے رہا، وہ صرف مجھ پہ ہی فدا نہیں ہو رہا، وہ صرف مجھے ہی سنائے جا رہا ہے، وہ صرف مجھے ہی کہہ رہے کہ تم بہت چک چک پک پک کرتی ہو، بہت کمپلین کرتی ہو. تو وہ عورت ایک اور زون میں چلی جاتی ہے، اور وہ زون پتہ ہے کیا ہے؟ وہ زون ہے کہ وہ عورت اس آدمی سے وہ ہر توقع جو ہے وہ کاٹ دیتی ہے، وہ ہر گلہ جو ہے وہ بند کر دیتی ہے. وہ جان بوجھ کے نہیں کرتی ہے، یہ اس کی پرسنالٹی میں یہ کوالٹی ہے کہ اس کا جو ایک بٹن ہے جہاں وہ محبت کرتی ہے، کیئر کرتی ہے، گلہ کرتی ہے، وہ بٹن خود ہی سوئچ آف ہو جاتا ہے. اور جب یہ بٹن سوئچ آف ہو جاتا ہے تو وہ چاہے لاکھ کوشش کرے، وہ مرد، اس کو نا ایسے مرد جو ہوتے ہیں نا جو عورت کو اپنے پیچھے خوار کرتے ہیں، جب ان سے وہ عورت تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے خود پہ، ایسے اور مردوں کی نا پھر وہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا ہے،
یہ میرے پیچھے خوار کیوں نہیں ہو رہی ہے, یہ میرے پیچھے رو کیوں نہیں رہی ہے, یہ میرے پیچھے تڑپ کیوں نہیں رہی ہے. لیکن وہ مرد اس کو چھپا لیتا ہے, اس کو اظہار نہیں کرتا, کافی عرصے تک وہ اس چیز کو چھپا کے رکھ دیتا ہے. لیکن عورت اب خاموش ہو گئی ہے. اب عورت, ہمارے کلچر میں آ جاؤ تو عورت طلاق نہیں لے پاتی ہے, عورت کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اس کا اپنا بیک گراؤنڈ اور فیملی میں اتنے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, وہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اب ادھر سے طلاق لے کے گھر میں جاؤں گی تو ادھر بھابھیوں نے جی میری بینڈ بجا دینی ہے, یا میرے بچوں کو کون دیکھے گا. بٹ عورت کی بہت زیادہ مجبوریاں ہوتی ہیں, عورت اتنی آسان نہیں ہوتی ہے کسی تعلق سے نکلنے کے لیے. بٹ ہمیشہ میرے ولاگ میں دیکھو تو میں نے یہی بولا ہے کہ اپنے اوپر فوکس کرو. میں جانتی ہوں کہ اس جانور کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے, بٹ اپنے اوپر فوکس کرو, جانور اگنور ہو جائے گا. تو اب جب آپ نے جب یہ عورت خاموشی میں چلی جاتی ہے نا, مرد کو کھجلی سٹارٹ ہو گئی ہے, یہ مجھے دھیان کیوں نہیں دے رہی ہے, لیکن وہ نہیں کہہ رہا. مرد کا ایک مسئلہ یہ نیچر یہ ہے کہ وہ پھر جب اگنور پہ چلا جاتا ہے نا, پہلے وہ بتاتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ بولے گی کسی ٹائم تو بولے گی, یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی. مرد ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جو عورت اس کے پیچھے روتی دھوتی ہے نا, وہ اس سے کبھی نہیں جا سکتی. یاد رکھے, مرد کو ہمیشہ یہ پتا ہوتا ہے کہ جو روتی دھوتی ہے نا میرے پیچھے, جو گلے کرتی ہے, وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں جا سکتی. وہ عورتیں نا جو نخرہ کرتی ہیں, جو نخرے میں کہتی ہیں کہ میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی, میں تو آپ کے بغیر وہ ایک نخرہ ہوتا ہے, وہ مرد کو پتا ہوتا ہے. بٹ ایک عورت کی نیڈ جو ہوتی ہے نا, جو نیڈی بن جاتی ہے, وہ بھی مرد کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ عورت نیڈی بن گئی ہے, اس عورت کے نیچر میں میری ضرورت ایگزسٹ کرتی ہے, یہ عورت میرے بغیر نہیں رہ سکتی, یہ عورت مر جائے گی. وہ نیڈ کا اظہار جب عورت کر دیتی ہے نا, میں دو چیزیں الگ الگ ہے, ایک ہے نخرے والا نیڈ, ایک ہے اصل والا نیڈ. یہ نخرے والا نیڈ مرد جو ہے نا, اس میں وہ ڈرتا ہے کہ میں عورت کو کھو نہ دوں. یہ جو نیڈ والا نیڈ ہے نا, جو مرد کو سمجھ آ جاتی ہے, یہاں پہ عورت غلطی کر دیتی ہے. اور وہ مرد جو ہے نا, وہ سوچتا ہے کہ اب تو یہ کہیں نہیں جا سکتی. بٹ مرد کی بہت بڑی غلط فہمی کو میں دور کر دوں آج اس ولاگ میں, کہ جب عورت, چاہے وہ نیڈ کی صورت میں ہو, چاہے وہ نخرے والی نیڈ میں ہو, جب عورت کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے اپنا سارا جتنا 200-300% تھا وہ دے دیا, پھر بھی مرد جو ہے میری طرف قائل نہیں ہو رہا, یا میری ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور جب وہ اتنا زیادہ گلے کرنے کے بعد وہ خاموشی کا ایک ٹریک میں چلی جاتی ہے, جو وہ جان بوجھ کے نہیں کرتی ہے. اب عورت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مرد حضرات کو میں بتا دوں, اب آپ اس کے لیے 50 تاج محل بھی بنا لیں, چاند کو زمین پہ لے آئے, جو ڈائلاگ ہے صرف دودھ کی نہریں کھود دیں, جو ڈائلاگ ہے صرف, وہ واپس نہیں آنے والی, گئی وہ آپ کے ہاتھ سے. عورت کی پرسنالٹی میں یہ چیز بہت خوبصورت ہے کہ جو عورت اپنا 1000,000,000% دے دیتی ہے نا مرد کو, وہ واپس نہیں آتی جب وہ خاموشی اختیار کر لے. ہاں, وہ عورت جس نے ابھی پورا نہیں دیا ہوتا اور مرد اس کے پاس واپس آ جائے, وہ اس کو لے لیتی ہے, کیونکہ اس نے اپنا 1,000,000% دیا نہیں ہوتا. ابھی اس عورت میں بھی یہ خاصیت ہے, بٹ اس نے ابھی پورا دیا نہیں ہے. جو عورت نکل گئی ہاتھ سے, اب مرد جو ہے نا اظہار نہیں کرے گا, وہ اظہار نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی نیچر ہے کہ وہ اپنی نیڈ کا اظہار نہیں کرتا. وہ چالاک ہے نا, چالاک لومڑی ہے, وہ اظہار نہیں کرے گا کہ یہ میرے پیچھے کیوں نہیں تڑپ رہی, یہ کیوں رو نہیں رہی, یہ کیوں مجھے مانگ نہیں رہی, یہ مجھ سے گلا کیوں نہیں کر رہی, یہ مجھ سے لڑ کیوں نہیں رہی. کیونکہ وہ اس آدمی کی وہ نیچر ہے کہ وہ عورت کے اپنے آپ کو خوار کرتا ہے اپنے پیچھے. اب وہ خوار لڑکی اگر بند ہو گئی نا, رہ گئی, وہ نہیں کر رہی, تو اب مرد جو ہے وہ تڑپنے لگتا ہے. اب اس کا پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ اقرار نہیں کرتا کہ وہ عورت پیچھے کیوں نہیں آ رہی. دوسرے سٹیج میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ خود تڑپنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میرے سے نا پیچھے ہو جائے گی, یہ تو میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے چھوڑ دے گی, یہ مجھ سے گلا نہیں کرے گی, یہ تو میرے پیچھے مرنے والی عورت تھی. اچھا, اس سٹیج میں وہ کیا کرتا ہے کہ دوسری عورتوں سے ویلیڈیشن لینے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات میں آ جاتا ہے, کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے, ادھر سے وہ جو اس کی تڑپ مل رہی تھی نا, وہ انجوائے کر رہا تھا, وہ بند ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں وہ جب تڑپ, وہ عورت جب چلاتی ہے وغیرہ, وہ آلریڈی ریلیشن شپس میں ہوتا ہے, بٹ وہ ان ریلیشن شپس کو اس سے چھپا کے رکھتا ہے. اب جب یہ دوسرا سٹیج ہے نا اس آدمی کی, وہ کھلے عام آ جاتا ہے کہ یہ تڑپے گی, اب اس کو میں ذرا سا
ڈراؤں گا تو یہ تڑپ جائے گی. تو اب وہ کھلے عام آ جاتا ہے. بٹ اس عورت کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کیونکہ اس نے اپنے 1,000,000% دے دیا بھائی. اب تم چاہے باہر 1000 لڑکیاں بھی رکھو اس کو فرق نہیں پڑنے والا. جب نہیں پڑنے والا تو تم چاہے جو بھی کر لو. اب کیا کر سکتے ہو, عورت ذات ہی ایسی ہے. اب اس آدمی نے ادھر سے ویلیڈیشن لینے کی کوشش کی, جو بھی کرنے کی کوشش کی. اب ادھر سے بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہا. اب اس مرد کی تیسری سٹیج سٹارٹ ہو گئی کہ میں تو گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ میں نے اس عورت کے ساتھ برا کیا. گلٹی فیلنگ میں آ جاتا ہے, گلٹ میں آ جاتا ہے. اب وہ گلٹ کا اظہار عورت کے سامنے کیسے کرتا ہے؟ داڑھی بڑھانے لگ جاتا ہے, خود کو معصوم ثابت کرنے لگ جاتا ہے, خود پہ تشدد, جیسے میرے پہ تشدد ہو رہا ہے. عورت آج بھی اس کو وہی ناشتہ بنا کے دے رہی, وہی کپڑے استری مل رہے, وہی اس کے بچوں کا کیئر ہو رہی ہے, وہی اس کی فیملی کی کیئر ہو رہی ہے, وہی گروسری کر رہی ہے, وہ سب کچھ کر رہی ہے عورت. بٹ یہ ایگزسٹ نہیں کر رہا اس کی لائف میں. وہ سب کچھ اکیلے. اب وہ انجوائے کر رہی ہے, اب اس کا اپنے اوپر اٹینشن, اب وہ اپنے اوپر انویسٹ کر رہی ہے, وہ اپنے آپ سے محبت کرنے لگی ہے. وہ خود اس کے کھانے وانے دے کے خود آرام سے اسکن کیئر کر کے بیڈ پہ چلی جاتی ہے. وہ دن کے وقت اس کو فون تک نہیں کرتی, یہ گھر رہتا ہے وہ گلا تک نہیں کرتی, اس کا کھانا سامنے آ جاتا ہے گرم گرم. اس نے اب تڑپنا شروع کر دیا, اس کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں تو بھائی تو میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے. اب اس کو پھر بھی فرق نہیں پڑا. لیکن اب اس کی اگلی سٹیج آتی ہے. یہ آدمی اب اس کو منہ سے نا پرووکنگ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یہ پرووک ہو اور یہ بولے اور یہ میرے سے لڑے, یہ پہلی والی بندی بنے, جو میری پہلی والی بندی تھی, لڑنا جھگڑنا گلا کرنا, وہ بنے. اب اس کے پرووکنگ الفاظ اس عورت پہ 1% بھی اثر کرے تو وہ بول کے جواب تو دے دے. وہ اس کو حیران, وہ اس کو پریشان دیکھتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے, میں تو اب کچھ نہیں کہہ رہی, میں تو لڑ بھی نہیں رہی, میں تو آپ سے گلا بھی نہیں کر رہی, کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں میرے سے جب میں مانگتی ہوں تب بھی تمہیں مسئلہ ہے, جب میں نہیں مانگتی. مگر یہ الفاظ وہ ادا نہیں کرتی کیونکہ وہ خاموشی اختیار کر چکی ہے. بٹ اس کی آنکھیں بول رہی ہیں, اس کی آنکھیں بول رہی ہیں کہ کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا, چاہو جو جیسے زندگی گزارے تھے گزارو نا. بٹ یہ وہ تیر برسا رہا ہے اس عورت پہ کہ پرووک ہو کے مجھ سے بات کرے, مجھے بولے. مجھے یاد رکھے کہ مرد عورت کا اپنے پیچھے تڑپنا, چیخنا, چلانا یہ برداشت کرتا ہے اور بولتا ہے کہ کرے. بٹ مرد ایک عورت کی خاموشی کو زندگی بھر برداشت نہیں کر سکتا. وہ چاہے 50 جگہوں سے منہ مار کے آ جائے, دوسری جگہوں پہ تعلقات قائم, تیسری چوتھی شادی کر لے, بٹ یہ جو اس کی عورت ہے نا, جو اس سے خاموشی میں چلی گئی ہے, یہ اس کا زندگی بھر کا تڑپنا بن جاتا ہے. یہ میرے سے کیوں اس طرح ہو گئی, اس نے یہ مجھ سے گلا کیوں نہیں کر رہی ہے. چاہے اب وہ 50 بیویاں بھی لے آئے نا, اس کو اس عورت سے اس کو مسئلہ پڑ رہا ہے. یہ عورت اس کو چاہیے کہ وہ بولے, کیونکہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ عورت کا چک چک پک پک گلے, یہ رونا دھونا, یہ اس کو انجوائے کرتا ہے, اس کو برداشت کر سکتا ہے. بٹ کیونکہ وہ اس کی نیچر ہے. بٹ عورت کی خاموشی نہیں. عورت کا جو خاموش والا سٹیج ہے وہ مرد سے برداشت نہیں ہوتا. وہ اس سے ڈرتا ہے, وہ اس سے خوف کھاتا ہے, وہ اس کو نا راتوں کو نیند نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیوں میرے ساتھ ایسے کر رہی ہے. اور وہ اس کو پرووک کرنے لگتا ہے, اور اب وہ آدمی خود پرووک ہونے لگتا ہے. وہ آدمی خود اس عورت سے بے چینی میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا کروں یار, ایسا میں کیا کروں کہ یہ میرے ساتھ لڑ پڑے, یہ میرے سے بول پڑے, یہ پرانی والی بن جائے. بٹ اب نہیں بننے والی ہے بھائی میرے, کیا چکی ہے وہ. اب تم اس کو طلاق دو نہ دو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب تم اس کو اپنے پاس رکھو نہ رکھو, اس کو فرق نہیں پڑنے والا. عورت کی سب سے بیسٹ کوالٹی وہ سب دیتی ہے, اپنی جان تک لٹا دیتی ہے. اور جب کچھ بھی نہیں ملتا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد, تو عورت خاموشی میں چلی جاتی ہے. اور وہ عورت دنیا کی پاورفل عورت ہوتی ہے, دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہوتی ہے. اس کے چہرے پہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے, اس کے لہجے میں جو خوبصورتی ہوتی ہے, وہ کسی کے ساتھ بد تہذیبی نہیں کرتی, وہ بد کلامی نہیں کرتی, وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے کسی کو نیچا نہیں دکھاتی. بٹ وہ ایک فرم, خود کے لیے ویلڈ اور خود کے لیے ایک اسٹرانگ وومن بن چکی ہوتی ہے. اب جی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شاہ رخ خان ہو یا ٹام کروز ہو, وہ اس کو پروپوز کرے, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اب وہ جان چکی ہے اپنی ورتھ,
اب وہ جان چکی ہے اپنی لائف کا فوکس، اب وہ جان چکی ہے اپنی رسپیکٹ کو کیسے برقرار رکھنا ہے، اب وہ جان چکی ہے گھر کیسے چلانا ہے، اب وہ جان چکی ہے بچے کیسے بڑے کرنے ہیں، اب وہ جان چکی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی گرومنگ کو، اپنی گروتھ کو کسی بھی ایسے بغیرت کے لیے نہیں روکنا۔ اب ایسی عورت سے آپ کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اب وہ رکے گی نہیں، اب وہ کامیابی، سکسیس، دین دنیا دونوں میں اس کو ملے گی، کیونکہ now she knows her own worth۔ آج یہ ٹاپک ایسی بہنوں کو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو اسی سٹیج میں ہیں اور وہ کہیں پہ رک گئی ہیں، تو آپ اس سے بہت کچھ لرن کرنے والی ہیں، کیونکہ آج یہ ٹاپک جو ہے، یہ میری کچھ کلائنٹس تھی جن کو یہ چیز، یہ جو مسئلہ ہے، یہ ایشو وہ ان میں آ رہا تھا ان کی لائف میں، اور وہ بہت کچھ اپنی لائف میں سیکھ گئی ہیں، اور آج وہ اس سٹیج میں ہیں کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ ان کو طلاق بھی نہیں دے رہا، وہ کہہ رہے کہ نہیں تم میری جان ہو، تم میرا جہان ہو، بٹ وہ عورت وہ کہتی ہے تیرے جیسا جہان ہو تو مجھے چاہیے ہی نہیں، اگر تو اس جہان میں ہے نا تو مجھے اس میں رہنا ہی نہیں ہے۔ اب عورتیں ایسی ہو گئی ہیں کیونکہ اس نے تو سب دے دیا تھا، اس نے تو اپنے دل جو ہے وہ نچھاور کر کے ریڈ کارپٹ کی طرح تیرے لیے بچھایا ہوا تھا، تو اتنا بے قدرا تھا کہ اس کے ریڈ کارپٹ کو پہچان نہیں سکا۔ اب تجھے کیا چاہیے؟ اب وہ تڑپ نہیں رہی، اب جاؤ یار، انجوائے کرو۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے، آپ نے بھی کچھ ایسا فیس کیا ہے، تو پلیز کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، شیئر کیجیے گا، نیکسٹ ٹاپک بتائیے گا، اور یہ لکھنا مت بھولیے گا آئی چوز پیس اوور پین۔ اور ساتھ میں اگر آپ کو سیشنز چاہیے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں @سعیدہ ٹیچر آف لائف، اور ہم 1-to-1 سیشن تھوڑی سی قیمت میں جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ بک کر لیں، اس ٹائمنگ کے حساب سے ہم واٹس ایپ پہ یا باٹم پہ جو بھی آپ کا کال اور میری کال کی ٹائمنگ ہو وہ کر لیں گے، اور زندگی کے بہت سارے مسئلے مسائل ڈسکس کر کے اس کے سولوشن نکالتے ہیں۔ سعیدہ ٹیچر آف لائف، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے گا، کسی کی لائف کے جانے سے آپ کی لائف ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ میں اتنی اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہو اور اپنی ورتھ کو پہچان جاتے ہو۔ See you in my next vlog. Till then, take care of yourself.